बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। कल आप सुन रहे थे PMLN को, आज आप सुन रहे हैं पीपल्स पार्टी को। PMLN की जमात का एक बड़ा हिस्सा ये चाहता है, जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, कि दोबारा से अपोजिशन को मुतहर्रिक किया जाए, दोबारा से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, पंजाब में और वफाक में हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की जाएँ और इदारों के साथ टकराव से गुरेज किया जाए और पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासत की जाए। वो शहबाज शरीफ साहब और उनके हामी हैं। लेकिन PMLN का दूसरा जो एक धड़ा है, वो फ़िलहाल इदारों पे ट्रस्ट करने के मूड में नहीं लगता और वो इदारों पे तनकीद की पॉलिसी को भी रखना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी को वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी क्योंकि विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, लिहाजा वो इदारों के साथ उस लेवल तक जाकर दुश्मनी नहीं कर रहे जिस लेवल तक हम लोग चाहते हैं। तो उन्होंने शोकाज कर दिया और अब वो ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी वो फटा हुआ शोकाज निकाले रद्दी की टुकड़ी में से, उसको दोबारा से टेपे लगा के जोड़ने के बाद उसको पढ़े और पढ़ने के बाद उस पर वजाहत दे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज साफ इनकार कर दिया है। वो गालिबन शहबाज शरीफ साहब से तवक्को रखते हैं और शहबाज शरीफ साहब को ही लूप में लेना चाहते हैं। मरियम नवाज साहिबा और उनकी पॉलिसी से वो दूर भाग रहे हैं। लेकिन PMLN के अंदर अगर बात करें तो PMLN के अंदर भी एक कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मुस्तकबिल का सियासत का रास्ता वो है जो शहबाज शरीफ साहब जहाँ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उस रास्ते के लिए बहुत ज़रूरी है कि इदारों के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक दबाव बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का दबाव जितना ज़्यादा इदारों के ऊपर बढ़ेगा, उसका उतना ही फ़ायदा शहबाज शरीफ को नेगोशिएशंस करने के अंदर होगा। अब इसके बीच में ये पार्टी एक डिवाइड का शिकार है। लेकिन क्या ये डेलिब्रेट है या वाकई में पार्टी के अंदर कुछ खराबा चल रहा है? यहाँ से बात का आगाज़ करेंगे, फिर दीगर इशूज़ की तरफ जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से फयाज साहब ने आज एक क्लेम किया कि अली ज़फ़र साहब ने ये कहा है कि जहांगीर तरीन के साथ ज़्यादती हो रही है। हालांकि उनकी रिपोर्ट उनके मुताबिक अली ज़फ़र साहब ने जब पेपर दिया तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने तो अभी कोई रिपोर्ट बनाई नहीं और पेश नहीं की, बताया नहीं है। और इंसाफ या नाइंसाफ़ी का तो अली ज़फ़र साहब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो सिर्फ ये देखेंगे कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो मुकदमा उनका चल रहा है उसमें तो कोई गलती नहीं हो रही। जहांगीर तरीन बेगुनाह हैं या गुनाहगार हैं, इसका फैसला तो इदारे और अदालतें करेंगी। लेकिन ये जो एक शख्सी इमरान खान साहब ने कमीशन बनाया, इनका काम ये है कि क्या उनके साथ वाकई में कोई ऐसी ज़्यादती तो नहीं हो रही जो आउट ऑफ द वे जाके उनको तंग किया जा रहा हो। ये दो चीज़ें हैं। यहाँ से आगाज़ करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें कंवल शोदब साहबा मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, चौधरी निसार चीमा साहब मेंबर कौमी असम्बली PMLN से, और अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आप ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अखूनज़ादा चट्टान साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, मरियम नवाज साहिबा से आपने भुट्टो के मज़ार के ऊपर जाके जिए भुट्टो के नारे लगवा दिए, उनसे आपने माथे टिकवा दिए, उनसे आपने जो कुछ करवाना था वो करवा दिया। वो जो तीर भिजा वाला जो एक गीत है उसके ऊपर आपने तालियां बजवा दी। ये सारा कुछ करने के बाद एंड में आपने इतना मायूस किया कि आप कह रहे हैं कि नहीं, शहबाज शरीफ है, हम उनसे बात करेंगे, मरियम नवाज को हम जवाबदेह नहीं हैं। सर ये क्या है? ये क्या है? पहले आपने उनको इतना ऊपर लेकर गए और आप बिल्कुल नीचे लेकर चले गए और शहबाज शरीफ से आप उम्मीदें लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मरियम हमारी बहन है और मरियम साहिबा के लिए कल जो हमारा एहतराम था वो एहतराम आज भी है। लेकिन जो PDM चल रहा था इन दिनों में, शहबाज शरीफ साहब सदर है, वो जेल में था और पार्टी को लीड कर रही थी मरियम नवाज। अब शहबाज शरीफ साहब बाहर आ चुका है और ये कोई लॉजिक से बाहर की बात नहीं है, ये तो हकीकत है। इनसे तो मरियम नवाज को भी इनकार नहीं है, इनको तो शाहिदा खान अब्बासी को भी इनकार नहीं है कि अपोजिशन लीडर भी शहबाज शरीफ साहब है और पार्टी का सदर भी शहबाज शरीफ साहब है। अगर शहबाज शरीफ साहब कोई बयान देगा तो उसको तस्वर किया जाएगा कि ये मुस्लिम लीग नून का बयान है, या मरियम औरंगजेब जो स्पोक्समैन है मुस्लिम लीग नून की, अगर वो कोई पार्टी की बिहाफ पे बयान देंगे तो उसको तस्वर किया जाएगा कि मुस्लिम लीग के बयान है। वरना वैसे तो आज हर रात 60 टॉक शोज होते हैं और हर टॉक शो में हर एंकर हर मेंबर से पूछते हैं, हर एक अपना राय का इजहार करते हैं, तो वो पार्टी पॉलिसी तो नहीं है। तो इसमें जो हमने बात की है, इसमें हमने ना तो बहन मरियम की कोई तौहीन किया है और ना हम इसका कोई करना चाहते हैं।
ہمیں کل بھی ان کا احترام تھا، آج بھی ہے، لیکن پوزیشن اب یہ ہے کہ پہلے شہباز شریف صاحب جیل میں تھا، وہ نائب صدر تھی، وہ پارٹی کو لیڈ کر رہی تھی، آپ شہباز شریف صاحب ہے، اگر شہباز شریف صاحب صدر نہیں رہا، آپ ایک منٹ اخوندزادہ چٹان صاحب، کیا یہ آپ بہت پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، نائب صدر ایک پارٹی میں درجن کے قریب ہوتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہر ضلع کے الگ سے بن جاتے ہیں، یہ جہاں مرضی آپ بنا دیتے ہیں۔ لاہور میں بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں جو نون لیگ کے نائب صدر رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پارٹی کو نائب صدر کیسے لیڈ کر سکتا ہے؟ سیکٹری جنرل بھی موجود تھا، باقی لوگ بھی موجود تھے، لیکن اس وقت تو مریم نواز کو آپ لوگوں نے آنکھ کا تارا بنایا ہوا تھا۔ دیکھیے جی، آپ کو پتہ ہے ہم نے آنکھ کا تارا نہیں بنایا تھا، وہ مسلم لیگ نون نے آنکھ کا تارا بنایا تھا۔ یہ فیصلہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کا حق ہے۔ مسلم لیگ نون تو جس اب کو آپ یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کریں گے؟ یہ فیصلہ ابھی بھی مسلم لیگ نون کو کر دیں دینا کہ ان میں سے کون آپ سے بات کرے گا اور کون پارٹی کو لیڈ کرے گا؟ بالکل، یہ تو میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کل شہباز شریف صاحب کہے کہ میں صدر نہیں ہوں اور آج سے ہماری صدر جو ہے مریم نواز صاحبہ ہے، تو یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے۔ ہم کون ہے اس میں مداخلت کرنے والے؟ تو سر وہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہیں جو دوسرے پارٹی دیکھیں اب پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ آپ وہ شوکاز نکالیں، اس کو دوبارہ جوڑیں، پڑھ کے اس پہ معذرت کریں، تو یہ تو ان کی جائز مطالبہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہے۔ دیکھیے جی، ان کا وہ شوکاز دینا سر سے غلط تھا۔ ہم مختلف پارٹیاں ہیں، ہم نے کوئی ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو چکے ہیں، ہم نے کوئی الیکشن کمیشن میں ایک پارٹی رجسٹر نہیں کیا ہے، ایک پارٹی کا بندہ کسی پارٹی کی چیئرمین کو شوکاز نہیں دے سکتے ہیں، ہم نے تو کسی کو شوکاز نہیں دیا۔ ان لوگوں نے کراچی میں مولانا صاحب نے لیگ نون نے بھی ہمارے خلاف کینڈیڈیٹس کو ووٹس دیے، ہم نے نہیں کہا۔ یہ شاہدہ خان عباسی صاحب ملک سے باہر چلا گیا، ہم نے ان سے پی ڈی ایم کے حیثیت سے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کس کی اجازت سے گئے۔ اس طرح کے سابق گورنر صاحب جو ہے وہ آرمی چیف سے ملے، ہم نے ان لوگوں سے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیوں ملے۔ اس طرح کے آپ کے چینل میں، آپ کے پروگرام میں آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جیلوں میں کس ٹائم پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہم نے تو اس کو کوئی شوکاز نہیں دیا۔ وہ اپنا پارٹی ہے، تو ہمارا قصور کیا ہے؟ کس بات پہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کو کہا ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لے لو، سینٹ میں الیکشن میں حصہ لے لو۔ آپ استعفے نہیں دے رہے نا سر، وہ مشترکہ استعفے دینا چاہ رہے تھے آپ لوگ، بلکہ وہ بھی نہیں دے رہے، اب تو وہ بھی نہیں دے رہے۔ استعفا کے لیے یہ لوگ اب ہمیں بتائے کہ نیکسٹ کیا ہوگا، استعفا دینے کے بعد کیا ہوگا۔ ہم استعفا دیں گے تو قانون تو یہ ہے، آئین تو یہ ہے کہ 142 ممبران ہے تو حکومت چل سکتا ہے، اگر 85 ممبران ہے تو اسمبلی کا اجلاس چل سکتا ہے، تو پھر ضمنی الیکشن ہوگا۔ تو یہ لوگ ہمیں بتائے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلے میں پوچھ لیتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ چودھری نثار جی تو اس کا تو ہم ریزلٹ بتا سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیں بتائے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا۔ پوچھ لیتے ہیں نثار چیمہ صاحب، یہ تو پھنس گئے ہیں، بلا وجہ سینگ پھنس گئے ہیں۔ یہی وہ پیپلز پارٹی ہے، یہی وہ پی ایم ایل این ہے، مل کے آپ لوگ اچھی خاصی تحریک چلا رہے تھے۔ آج شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مل بیٹھتے ہیں، بلایا انہوں نے ان کو اور وہ آگے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، اور وہ استعفے جن کے اوپر جھگڑا شروع ہوا تھا وہ تو پی ایم ایل این بھی نہیں دے رہی، وہ تو فضل الرحمان صاحب بھی نہیں دے رہے، تو پھر جھگڑا ہے کس بات کا سر؟ دیکھیے عمران خان صاحب، یہ براہ کرم یہ ذہن میں رکھیے کہ جب پی ڈی ایم عارض وجود میں آئی تھی تو اس کے بنیادی مقاصد جو تھے وہ یہ تھے کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کو یقینی بنایا جائے، یہاں پہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے، اور اس کے راستے میں یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے جو مسلط کر دی گئی ہے، اور جس کو یہ ہے کہ پچھلے 2.5-3 سال سے عوام رہے ہیں ایک عذاب کی شکل میں، مہنگائی اور بے روزگاری کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، عوام اس عذاب سے نجات کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس عذاب سے نجات دلانا جو ہے ایک بہت بڑا مقصد تھا، یہ بہت بڑے مقصد تھے دیکھیں، اور یہ ہے کہ جو اختلافات تھے وہ لائے عمل کے حوالے سے تھے، اسٹریٹجیز کے حوالے سے تھے، ایک آنسٹ ڈفرینس اوپینین ہوتی ہے اور اس کی گنجائش رہنی چاہیے، اور بڑی پارٹیوں کے اندر بھی ہوتی ہے، پارٹیوں کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شروع سے میرا موقف یہ رہا ہے کہ اختلافات چھوٹے ہیں، جو مقاصد ہیں وہ بڑے ہیں۔ پی ڈی ایم کی اجتماعی قیادت کو چاہیے کہ ان اختلافات پہ قابو پائے، اور مجھے امید بھی ہے کہ قابو پا لے گی۔ صرف یہ ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے دیکھیں، ایک دوسرے کی غلطیاں گروانا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے،
لیکن جس سے یہ ہے کہ یہ سارا اعتماد کا فقدان پیدا ہوا وہ تھا وہ کام، وہ جو غلطی تھی پیپلز پارٹی سے ہو گئی جانے انجانے میں، جب انہوں نے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ یوسف زئی گیلانی صاحب کو سینٹر منتخب کروانے کے لیے ہماری پوری پارٹی ساتھ تھی، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو چیئرمین بنوانے کے لیے ہماری پوری پارٹی دل و جان سے ان کے ساتھ تھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے غلطی پیپلز پارٹی نے یہ کی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے لیے سینٹ میں انہوں نے ایک سرکاری جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی اور ان کے ووٹوں سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب ہوئے۔ بس یہ غلطی ہے، یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فراخ دلی کا تقاضا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو مورل کرج ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چٹان صاحب جیسے لوگوں میں موجود ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں ہو تو یہ کہیں کہ جی بالکل ہم سے غلطی ہوئی ہے اور یہ ہے کہ واقعی نہیں ہونا چاہیے تھا، بس اتنی سی بات ہے، یہ غلطی تسلیم کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی رستے میں ان کے واپس پی ڈی ایم میں شامل ہوں، اور یہ کہ ہم مل کر ان عظیم تر مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کریں جس کے لیے پی ڈی ایم عارضی وجود میں آئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا پی ڈی ایم کے اندرونی اختلافات ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن شہباز اپوزیشن کو اکٹھا کر رہے ہیں بجٹ کے لیے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بجٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ کنول شوتف صاحبہ آج بھی سٹیٹمنٹ راجہ ریاض صاحب کا اشارے دے رہا ہے کہ جتنا بھی آپ معاملہ بڑھائیں ممکن ہے کہ بجٹ میں آپ کے لیے پرابلمز کریٹ ہو جائیں۔ ڈو یو ہیو نمبرز؟ آپ کر لیں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ عمران، بڑا ڈیٹیل میں آپ نے بھی انٹروڈکشن دیا، ان دو کولیگز کی بھی میں نے بات سنی، میں ان کو بھی جواب دے دیتی ہوں۔ اور پہلے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل کئی لوگوں نے لات مار کے حکومت گرانے کی کوشش کی، سینٹ بجٹ، تو کس بات کی جواب دی؟ ہم نے تو مسلم لیگ پہ بات کی، انہوں نے پیپلز پارٹی پہ کیا، تو آپ کس چیز کی جواب ہمیں دیں گے؟ میں چھوڑ کے چلی رائے جاتی دے ہوں دیں گے، آپ دونوں پہ ایک رائے، اپنی رائے کا اظہار کرنے کی کوشش کریں۔ جی ٹھیک ہے، چلیں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دیکھیں جو پی ڈی ایم کا مشترکہ دشمن ہے نا ساری 11 پارٹیوں کا، وہ وزیر اعظم عمران خان کی ذات ہے اور پی ٹی آئی ہے، تو اب تالیاں بجانے کا ٹائم ہے، تو ہم بڑی زوردار طریقے سے تالی بھی بجائیں گے اور ان کو آئینہ بھی دکھائیں گے۔ جو پی ڈی ایم کا سرکس پوری عوام پہ مسلط رہا اور کووڈ کے دنوں میں جس طریقے سے انہوں نے جلسے جلوس کیے، اور پھر جو جنازہ نکلا پی ڈی ایم کا اس پہ فاتحہ پڑھنے کا پہلا حق پی ٹی آئی کا ہے، تو اس لیے میں ضرور اس پہ کامنٹ کروں گی۔ دیکھیں اب انہوں نے کہا جی مریم بی بی سے ان کی بڑی محبت ہے اور اس سے ان کی یہ توہین نہیں کرنا چاہتے، تو شازیہ مری صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مریم اور شاہد خاقان عباسی کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرا مولانا صاحب کی جماعت سے کئی لوگ کل سے ٹاک شوز میں بیٹھ رہے ہیں اور انہوں نے اس بات کو بہت مائنڈ کیا ہے کہ بلاول نے جس طریقے سے استعفیٰ یا وہ جو شو کاز نوٹس ہے اس کو پھاڑ کے پھینکا تھا۔ اچھا آپ کو بھی یاد ہے، آپ نے بہت پروگرام کیے، پی ڈی ایم نے پوری ایک باڈی کانسٹیٹیوٹ کی تھی جس کے سیکرٹری جنرل میرے خیال میں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، عمران کو آپ کو شاید یاد ہوگا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے اسی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ایک شو کاز نوٹس بھیجا تھا۔ تو اب پی ڈی ایم کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور اس کو دوبارہ کس طرح وہ شاکس، الیکٹرک شاکس دے کے آکسیجن دینے کی اور زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ 40واں ہوئے میں بھی بڑا ٹائم گزر گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے عشائیہ دیا کوئی 3 دن پہلے، اور مریم صاحبہ نے کہا کہ پی ڈی ایم کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انہوں نے اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو اس میں بلا لیا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیانیہ بھی ایک ہے، ہماری محبتیں بھی بڑی سچی ہیں اور اکٹھی بھی ہیں، تو یہ بات کچھ جو ہے نا ہضم نہیں ہوتی ہے، شاید کوئی ہاضمے کی دوائی کھانی پڑے گی۔ اس میں ایک چیز اس میں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو مریم نواز کہہ رہی ہیں وہ فیکچولی ٹھیک ہے، ہاں آپ اس میں شک کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی لڑائی چل رہی ہے، لیکن وہ ان اناؤنسڈ ہے، یعنی جب ہم کہتے تھے کہ پی ڈی ایم میں لڑائی چل رہی ہے تو اس کا مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن بعد میں لڑائی نکل آئی تھی، تو اسی طرح اگر آپ کہیں گے آج کہ پی ایم ایل این میں لڑائی چل رہی ہے تو مذاق ہی اڑے گا فی الحال تو، لیکن بعد میں دیکھتے ہیں اندر سے نکلتا کیا۔ عمران میں صرف تھوڑی سی آپ کو پی ڈی ایم کو ریکیپ کر دوں۔ پہلے پی ڈی ایم کے فورم سے بلاول نے کہا کہ سندھ کی حکومت بھی ہم قربان کر دیں گے، استعفے آ گئے ہیں، استعفے چلے گئے ہیں، بڑی دفعہ اس پہ بات ہوئی کہ استعفوں کا انجام کیا ہوا، پھر یو ٹرن نہیں پورا گول گھومے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو ضمنی انتخاب بھی لڑنے ہیں، ہم نے الیکشن بھی لڑنے ہیں اور سینٹ کا الیکشن بھی لڑنا ہے۔ پھر سینٹ کے الیکشن میں پی ایم ایل این کی ٹکٹ چلی تھی، وہ بھی آپ کو یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے بڑی اچھی طرح،
اب کچھ دن پہلے بیان آیا کہ ٹکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بیانات اور جتنے آپس میں معاہدے کیے گئے تھے وہ سب واپس کر دیے گئے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کے نام پہ پیپلز پارٹی کو بہت اعتراضات تھے اور یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن, ابھی ایک کنسلٹیشن میٹنگ ہوئی ہے جس میں کہا ہے کہ صرف اس صورت میں پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی واپس آ سکتی ہے اگر جو ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے گیلانی صاحب وہ اس پوزیشن کو چھوڑ دیں اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جنہوں نے اپنی سربراہی میں ایک انڈیپینڈنٹ گروپ بنایا ہوا ہے وہ پوزیشن ان کو دے دی جائے. تو معاملہ صرف ایک سیٹ کا تھا, اس سیٹ کے پیچھے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے ان کو اچھا وہ لال والا کپڑا دکھا کے بھگائی رکھا. جب وہ سارے معاملات طے ہو گئے, ان کو سیٹ مل گئی, اپنی جگہ پہ وہ پہنچ گئے, تو انہوں نے کہا جی اب تو ہمارے لیڈر ہمارا سب کچھ, تو شہباز شریف صاحب قبلہ و کعبہ بن گئے ہیں. شہباز شریف صاحب نے جب پی ڈی ایم کی موومنٹ شروع ہوئی تو اپنی انہوں نے بیل خود کینسل کرائی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں جیل میں جا کے کچھ دن ریسٹ ہی کر لیتا ہوں. جب سارے معاملات ببل بسٹ ہو گیا, ہر چیز ہو گیا, تو وہ باہر آ گئے. تو اب آپ سارے معاملات دیکھ لیجئے کہ اصل میں ہوا کیا اور کس کو دکھائی کھبی گئی, ماری سجی گئی. مسٹرسٹ ہے, رہے گا, یہ اس طرح کے جوڑ توڑ چلیں گے. حکومت ضرور بجٹ پاس کرائے گی لیکن اپوزیشن کا جو مستقبل ہے اسی طرح بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح, کبھی کوئی آگے کبھی کوئی پیچھے, کبھی کسی کا بیان, کبھی کسی کے پریس کانفرنس. مولانا صاحب بیچاروں کو انہوں نے سب نے چلیں یہ تو بات طے ہے کہ جب تک یہ لوگ آپس میں لڑیں گے, ایک بریک کے بعد آگے بات کرتے ہیں, بریک کے بعد آگے بات کرتے ہیں, لیکن جب تک یہ لوگ آپس میں لڑیں گے تو آپ کو چیلنج کون کرے گا, یہ سوال تو ہے نا. پبلک کی بات حکومت کے سامنے کھڑا ہو کر کون کرے گا جب اپوزیشن آپس میں لڑنے میں مصروف ہے. بریک لیں, واپس آئیں. اور ویلکم بیک ناظرین. میں اس سے پہلے چٹان صاحب کے پاس جاؤں, میں ذرا پہلے نثار چیمہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. نثار صاحب, کوئی گنجائش آپ نکال نہیں سکتے کہ وہ کاغذ جوڑ کے اس کو پڑھ کے اس کی صفائی دینا کیا زیادہ ضروری ہے, یا اس سے بڑے بھی کام ہے کوئی جو آپ لوگ مل کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو, پارٹی کے اندر یہ صرف ہوا بنی ہوئی ہے یا آپ کوئی حقیقت سمجھتے ہیں اس کو کہ ایک اختلاف رائے پارٹی میں جنریٹ ہوا ہے اور اس کا کچھ امپیکٹ ہے؟ دیکھیے, میں عمران خان صاحب جس طرح میں نے گزارش کی کہ عدم اعتماد کی فضا پیدا کرنے میں جس چیز نے, جس فیکٹر نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا وہ یہی تھا کہ جب جناب یوسف زئی گیلانی صاحب نے بلوچستان عوامی پارٹی کی مدد سے انہوں نے یہ منصب حاصل کیا, ان کے ووٹ حاصل کرنا جو تھا میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی غلطی تھی. وہ تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے بات کر لیتے, میاں شہباز شریف صاحب سے بات کرتے, کسی طرح سے مریم نواز صاحبہ سے بات کر لیتے, ان کو یہ منصب مل جاتا. میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اوروں سے کہا تو نے, اوروں سے سنا تو نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا, ہم سے بات کرتے, یہ منصب پھر بھی مل جاتا. بات یہ ہے کہ یہ غلطی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فراخ دلی کا تقاضا یہ ہے, ایک اخلاقی جرت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ غلطی تسلیم کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ غلطی تسلیم کرنا جو ہے یہ اس سے جو جیسے ہوتا ہے نا کہ ریسٹوریشن آف کانفیڈنس, وہ جو مسٹرسٹ آف کانفیڈنس جو ہے, مسٹرسٹ ہے, ایک لیک آف کانفیڈنس جو پیدا ہوا ہے, وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ کام کرنے والا ہے, اور اگر یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اپنی غلطی تسلیم کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے معاملات حل کرنے میں بہت زیادہ یہ مدد ملے گی. دوسری جو بات آپ نے کی, دیکھیں ہماری اپنی صفوں میں سر ایک سیکنڈ نواز شریف جی آپ نے پوزیٹو بات کی, اس کا رسپونڈ پہلے لے لیتے ہیں میرے خیال میں چٹان صاحب سے, پھر آپ دوسرے پورشن کا جواب دے دیں. جی چٹان صاحب. جی دیکھیے جی, نثار صاحب میرا بہت پیارا اور اچھا بھائی ہیں اور میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں, بلکہ میں نہیں, ہمارا چیئرمین صاحب بھی بہت, اور زرداری صاحب بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم چیئرمین صاحب کے ساتھ اسمبلی جاتے ہیں تو وہاں لابی میں بیٹھتے ہیں, تو جب بھی نثار صاحب آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا چیئرمین صاحب اور زرداری صاحب بہت پیار سے اور بہت احترام سے ملتے ہیں. لیکن میں اس کے بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں. دیکھیے, آپ لوگوں نے ہم پہ تو الزام آپ لوگ یہ لگا رہی ہیں کہ باپ کے لوگ اعلان کی, اس میں پاٹھا کے لوگ تھے, ایک کا بھائی کو ہم نے گورنر بنایا تھا, دوسرے پہ بھی ہمارے بہت احسانات تھے, وہ پاٹھا کے لوگ تھے. لیکن آپ لوگوں نے تو
वहाँ पे बराह रास्त पंजाब में सेनेट में पीटीआई के साथ आप लोगों ने किया, हमने तो इस पे आप लोगों को शोकाज नोटिस नहीं दिया। या इस तरह से मैंने कहा कि शाहिदा खान अब्बासी का जाना, ये मुलाकातें, सब कुछ पीपल्स पार्टी से माफी मांगना चाहिए। निसार साहब समझते हैं कि ये किसी पार्टी के किसी बंदे को हक नहीं पहुंचता है कि वो किसी दूसरे पार्टी के चेयरमैन को नोटिस दे। आप दोनों ने मिलकर पीटीआई के वोट ले लिए गिलानी साहब के लिए, यानी सबसे बड़ी दुश्मन तो आपकी पीटीआई है ना, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको हर हाल में हटाना है। आप दोनों ने मिलकर पीटीआई वोट तोड़कर ले लिए, वो ठीक है, और आपने बाद में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वोट ले लिए, वो गलत है। यानी ये कोई मंतक समझ नहीं आ रही है ना। दूसरी बात ये, आप जो निसार साहब से पूछ ले कि शहबाज शरीफ साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर है, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है, क्यों है? इसलिए है कि अददी अक्सरियत कौमी असेंबली में आप लोगों का है। पार्लिमानी तर्ज अमल ये है, अभी तक प्रैक्टिस में ये आया है कि जिसका अददी अक्सरियत हो तो अपोजिशन लीडर इसका होगा। तो सेनेट में अददी अक्सरियत हमारा था और हमने कहा था, हमने नवाज शरीफ साहब से भी बात किया था, हमने फजल रहमान साहब से भी बात किया था कि देखिए नून के साथ दो अहम ओहदे हैं पार्लियामान में, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, एक अपोजिशन लीडर का। हमारे पास कोई नहीं है तो हमारा अददी अक्सरियत है, ये हमारा हक बनता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों ने वादा किया, फिर हम भी खामोश हो गई। लेकिन उन्होंने फिर जिस आदमी को सामने लाया अपोजिशन लीडर के लिए, आपको याद होगा एतजाज हसन साहब ने कभी मुहतरमा कुलसुम नवाज साहिबा मरहूमा के बारे में कभी जब वो जिंदा था बयान दिया था, हमने उसको सदर कैंडिडेट के लिए मुंतखब किया। नून लीग ने कहा कि हम उसको इस वजह से सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने पता नहीं किसी जमाने में कुलसुम नवाज साहिबा के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था। तो ये हमसे कैसे तवक्को कर सकते थे कि हम ऐसे बंदे को वोट दे दे और हम अपनी जियालों को कहूँ कि आप ऐसे बंदे को वोट दे दे जो हमारी बीबी के केस में जो लोग पकड़े गए थे, जिन्होंने सबूत मिटा दी थी, उनको जमानतों पे रहा कर दिया था, उसको रहा करना चाहते थे। मैं सिर्फ एक बात और करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात। कंवल साहिबा से मेरा अर्ज ये है कि आप लोगों के लिए पीडीएम की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए आपका करप्शन, एक और ग्रुप पंजाब में आज सामने आ गया। उन्होंने अभी एनआरओ दिया जहांगीर तरीन को, इसका एनआरओ खत्म नहीं हुआ है कि अभी दूसरा ग्रुप सामने आ गया। आप लोगों के लिए, आप लोगों के नालायकी, आप लोगों के लिए अपने नाअहली, ये आप लोगों के लिए काफी है। उनकी खान साहब की अपनी टीम जो है उसमें बड़ी बरकतें पड़ी हुई हैं। रिंग रोड का स्कैंडल जो है वो अभी इसमें और बहुत कुछ निकल रहा है, लेकिन मैं अभी तो कोविड क्या आ रही है, अच्छा, मैं चौधरी निसार चीमा साहब से बाद कोविड का स्कैंडल आ गया। मुझे जरा चीमा साहब गलत काम आप दोनों मिलकर करें तो ठीक है, यानी पीटीआई के वोट आप दोनों ने मिलकर ले लिए, वो ठीक है, गलत काम था ना। अब इसी तरह बाप के वोट उन्होंने, यानी वही गलत काम अगर वो अकेले करें तो गलत है, आपके साथ मिलकर करें तो ठीक है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि कोई माफ़ी मांगे, माफ़ी क्या तो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, वजाहत मैंने कहा कि गलती को तस्लीम करना बड़ी अखलाकी जुर्रत की बात है। और ये है कि मैं देखे ना, उन्होंने जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया चटान साहब ने, मुझे बड़ा दिली एहतराम है उनका। और ये देखें, उनकी अपनी जब बात पे अपनी जगह वज़न हो सकता है, लेकिन ये है कि ये तरीका जो था लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है गिलानी साहब को बनाने वाला, ये तरीका गलत था। बाप के वोट लेने की बजाय बेहतर था कि आप मियाँ नवाज शरीफ से बात कर लेते, मरीम नवाज साहबा से बात कर लेते, मियाँ शहबाज शरीफ से रब्ता हो जाता, ये मसला आराम से हल हो जाता। हमें किसी हुकूमती पार्टी के लोगों से वोट लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो कह रहे हैं रब्ता किया था, मौलाना फजल रहमान साहब रायबंड आए थे, आपको याद है? मौलाना फजल रहमान साहब पीपल्स पार्टी का पैगाम लेकर रायबंड आए थे। अक्सरियत है, आप लोगों के पास दो ओहदे हैं, एक अपोजिशन लीडर का, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। सेनेट में हमारा अददी अक्सरियत है, हम आप लोगों के मशकूर है कि आप लोगों ने वोट दिया, लेकिन हमारा बंदा अभी बना नहीं, हम अदालत में जा रही है। तो जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता है, आप लोग, और हमने गिलानी साहब क्यों लाया था? इसलिए लाया था कि हमारा गाड़ी बार बार बंद गली में जाता है, ताकि हम उसको कैसा पोर्टफोलियो दे दे। वो सीनियर बंदा है, तजुर्बेकार बंदा है कि हमारा गाड़ी बार बार बंद गली में नहीं जाए। इसमें मैं चटान साहब के साथ हूं कि गिलानी साहब वाकई सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो गए थे। उनके जो वोट मुस्तरद हुए बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे, गैर असूली तौर पे बिल्कुल बेअसूली की गई और कोई अखलाकी जवाज़ नहीं था। और सच्ची बात यह कि वो सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो गए थे, लेकिन यह है
کہ چلیں جو اللہ کرے کہ عدالتوں سے ریلیف مل جائے، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی کو تسلیم کرنا جو ہے بڑی فراخ دلی کی بات ہے، بڑی اخلاقی جرت کی بات ہے۔ اگر وسیع تر مقاصد پیش نظر ہوں تو میں سمجھتا ہوں بہت چھوٹی سی یہ بات ہے کہ اپنی غلطی بندہ تسلیم کرے تو کہ سر واقعی یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے چھوٹی پارٹی کے ووٹ آدھا لینے کی درجن بجائے غلطیاں تو انہوں نے بھی گنائی ہیں کہ جا کے آرمی چیف سے خفیہ ملاقاتیں کرتے یا نہیں کرتے، آدھی درجن ایک بات عمران صاحب اس کا آج فیصلہ کرتے ہیں، پارٹی غلطی تسلیم کرے یا نہیں کرے۔ آپ نے اپنا بات کیا، میں نے اس کو اپنا بات کیا کہ ہمارا عددی اکثریت تھا اس وجہ سے ہم نے بنایا۔ یہ عمران فیصلہ کرے اگر ہم نے غلط کیا ہے یا آپ لوگوں نے غلط کیا ہے جو دوسرے پارٹی کے چیئرمین کو شوکاز نوٹس دیا ہے، اگر یہ عمران کہے کہ ہم نے غلط کیا، میں آپ پارٹی کو چھوڑ دیں، میں معافی مانگ لوں گا۔ سر میں نے کیا کہنا ہے سر، آپ آپس میں ہی نپٹ لیں، مجھے اس میں سے باہر رکھیں۔ میں گورنمنٹ کے بعد چلتے ہیں، ذرا تھوڑا کافی دیر سے انتظار کریں۔ کمل شودھب صاحبہ، یہ کیا سکینڈل پہ سکینڈل آپ کے نکل رہے ہیں رنگ روڈ سکینڈل کے اندر؟ کہیں یہ نہ کہیں کہ چلیں کمل سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ نہیں ان سے فیصلہ سر، انہوں نے تو فیصلہ آپ سب کا کر دیا ہوا بہت پہلے کہ آپ لوگ انتہائی برے اور کرپٹ لوگ ہیں اور ہم سے جان چھڑانی ہے انہوں نے وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اب کمل، کبھی آپ لوگوں کو سرپرائز ملتا ہے جب آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگ دو نمبری کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی این آر او دے دو، عمران خان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ کرو ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے؟ اور پھر کبھی سرپرائز ملتا ہے آپ کو جب سرور خان اور جب زلفی بخاری، یعنی زلفی بخاری کی بہن کی پراپرٹی نکل آئی ہے، اب تو ایف آئی آر موجود ہے باقاعدہ 2019 کی، یہ زلفی بخاری بلو آئیڈ قسم کا وزیر تھا، اس کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ کروائے گئے تھے ایئرپورٹ کے اوپر۔ ابھی تو زلفی بخاری کے جو کزن ہیں یاور اور خاور بخاری، ان کی آڈیو کا کال میرے پاس موجود ہے، وہ بھی میں سنواؤں گا۔ عمران خان صاحب گستاخی معاف، صرف ایک فکرہ گستاخی معاف عمران خان صاحب، دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ یہ کمل جیسی کمپیٹنٹ لوگوں کو چھوڑ کر یہ ہے کہ باہر سے لوگوں کو امپورٹ کر کے ان کو منسٹریاں دیتے ہیں، ان کو کیبنٹ ممبر بناتے ہیں۔ ان جیسے لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتے؟ چیمہ صاحب، اگر اصل کہانی ان کی بتاؤں تو باقی پروگرام ادھر ہی نکل جائے گا کہ انہوں نے ایکچولی زلفی بخاری نے کیا ہے، اس کے رشتہ داروں نے کیا کیا اور اس کے والد نے کیا کیا اور انہوں نے کیا داؤ لگایا پاکستان کے ساتھ یہاں رنگ روڈ پہ، اور کون کتنا پیسہ۔ ان میں ایک ایم این اے ہے، اس کے رشتہ دار نے مجھے حلفاً یہ بات بتائی ہے کہ وہ روزانہ اپنے گھر 1 سے 2 کروڑ روپیہ 2-3 مہینے تک لاتا رہا ہے، 1 سے 2 کروڑ روپیہ ریگولر فائلیں بیچ کر وہ اپنے گھر میں پیسہ لاتا رہا ہے۔ اتنا بڑا پارٹنر تھا وہ اس بزنس کا۔ تو کمل شودھب صاحبہ، کیسے جھٹکے لگتے ہیں آپ لوگوں کو؟ یہ ناک کے نیچے داؤ لگا رہے ہیں آپ کے؟ اچھا عمران، پہلے تو میں صرف اتنا بیان کر دوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی بارہا یہ بات کی ہے کہ ان دونوں پارٹیز کے سارے لوگوں کو کرپٹ نہیں کبھی بھی کہا، ان کی لیڈرشپ پہ ضرور اعتراضات اٹھائے ہیں، اور میں یہ دونوں میرے کولیگز جو ہیں ان سے میری بڑی اچھے میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں، بھائیوں کی طرح ہیں، اور مجھے اگر موقع ملے تو نثار صاحب کو تو میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ یہ سب سے پہلے شخص ہوں گے جن کو میں پارٹی میں لانا پسند کروں گی۔ تو اور چٹان صاحب سے بھی میری بہت پرانا چٹان صاحب کو ہماری کافی دفعہ چٹان صاحب آپ آ جائیں، شاید کوئی چپو چل جائے اس کا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جی آپ کو یہ شوق، میں نے ان کو کہا ہے کہ نون میں اس دن آ سکتی ہوں جس دن وزیراعظم عمران خان صاحب بھی مان جائیں کہ میں نے نون جوائن کرنی ہے، تو وہ آخری دن ہی ہو سکتا ہے ہمارا۔ بہرحال یہ باتیں ایک طرف، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو شوقس لگتے ہیں یا نہیں لگتے، دیکھیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک پالیسی رکھی ہوئی ہے، اپنا ہے پرایا ہے، جو بھی ہے اگر اس نے 2 نمبری کی ہے، جو اگر کوئی کہیں سکینڈل میں کہیں انوالوڈ آتا ہے یا اس کے اوپر کوئی حرف اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کلیئر کرے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ کو شوقس لگتے ہیں، بالکل لگتے ہیں، لیکن ایک بات تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے کہ انسان ہے، ہمارے ساتھ فرشتے نہیں ہیں، غلطی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک آپ نے زلفی بخاری صاحب پہ جو بھی بیان دیا ہے، میں اس کو فی الحال بائے نہیں کر سکتی، اس لیے کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے انویسٹیگیشن کے لیے، انہوں نے ہائی مورل گراؤنڈز کو یوز کرتے ہوئے سٹیپ ڈاؤن کیا اپنی، ان کو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، فوراً آپ کی ساری کرتوتیں ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ میرا نام ای سی ایل پہ ڈال دیں، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بریف کیس لے کر آئے ہیں، وہ ایک دفعہ طے کر لیں کہ ان کی ساری روٹس ادھر ہیں، ان کی فیملی ادھر ہے، بہنیں ادھر ہیں، کزنز ادھر ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا یہاں پہ کیا ہے، یہ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ بریف کیس اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے، تو یہ 2 ڈیفرنٹ نظریات کو ڈسپیل کرتی ہے یہ جو بات ہے۔
جہاں تک دیکھ انویسٹیگیشن لینا، ہے ہم وہ بھی ہیں، آپ جب بھی بھی ہیں، دیکھ انویسٹیگیشن لینا۔ ہوگی، نام آئیں گے، کوئی ثبوت سامنے آئے، پھر 100 دفعہ الزام تراشی کی جائے. لیکن خالی الزامات کی بنیاد پر خالی سٹوریز کے اوپر میں نہیں سمجھتی کہ ہم کسی کو اتنا بڑا مورد الزام چلائیں. اور جہاں تک کومل شودھر صاحب ایک منٹ عمران خان کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور یہ دونوں لوگ جو بیٹھے ہیں یہ بھی عمران خان کو جانتے ہیں. عاصم سلیم باجوہ نے جس وقت یہ کہا، ایک منٹ عاصم باجوہ نے جس وقت یہ کہا کہ میرے اوپر ایلیگیشنز ہیں، میں اپنے آپ کو عہدے سے الگ کرتا ہوں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ایلیگیشنز غلط ہیں اور میں نے ویریفائی کیا ہے، آپ عہدے پہ کام کرتے رہیں. لیکن زلفی بخاری کو انہوں نے یہ نہیں کہا. زلفی بخاری کو میری اطلاع کے مطابق کہا گیا کہ ریزائن کرو. تو یہ فرق تو ہے نا، یہ فرق تو ہے عاصم سلیم باجوہ میں اور زلفی بخاری میں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں، باقی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. دیکھیے، یا تو کومل شودھر صاحبہ آپ یہ مانیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر فوج کا کوئی دباؤ ہے، اس لیے عاصم سلیم باجوہ صاحب کیونکہ فوج کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے تو ان کی اس آفر کے باوجود کہ میں اپنے آپ کو عہدے سے الگ کرتا ہوں، عمران خان صاحب نے ان کو نہیں کیا. یا پھر آپ یہ مانیے کہ ان کو لگا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے وہ کرپشن نہیں کی جو کرپشن کی ہے زلفی بخاری نے، اس لیے زلفی بخاری نے جب کہا کہ میں الگ کر رہا ہوں جو آپ لوگوں نے بتایا تو خان صاحب نے ان کو روکا نہیں. دیکھیں عمران، بیچ میں اصل میں فون لائن ڈراپ ہو گئی تھی، مجھے نہیں معلوم میں نے کہاں تک بات کی اور آپ نے سنی ہے، لیکن میں تھوڑا سا اپنی بات کو ریپیٹ کر دوں. جہاں تک عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو پوزیشن ہے سی پیک اتھارٹی کے اس میں، اور جو ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے تھے وہ ایز اسکیم نہیں آیا تھا. وہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے، اور میں کیونکہ اب ایس سی سی پی سے کوئی چھوٹا موٹا لنک ہے، وہ ہمارے اوپر بھی کافی پروپیگنڈا بنتا ہے، اس کو وہاں پہ ایکسس کی گئی تھی اور وہ بریچ آف یہ یعنی جو سیکیورٹی ہوتی ہے، پرائیویسی ہوتی ہے، وہ کر کے اور ڈیٹا نکال کے اور اس کے بعد پھر سٹوری بنائی گئی تھی. تو اور جہاں تک عاصم سلیم باجوہ صاحب نے پھر ایس اے پی ایم کی پوزیشن سے تو خود ہی انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اور دوسری پوزیشن ان کو کہا گیا تھا کہ آپ رکھیں. جہاں تک ان کی بات ہے، انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور سٹیپ ڈاؤن کیا کیونکہ انویسٹیگیشن جاری ہے اور انویسٹیگیشن میں بہت سارے الزامات سامنے لائے جا رہے ہیں. تو اور آپ نے جس طرح پیسوں کا ذکر کیا اور اس طرح کی اور بہت ساری سٹوریز ہیں جو لائی جا رہی ہیں، تو اس لیے زلفی بخاری صاحب نے خود یہ آفر کی ہے کہ بھئی مجھے آپ اس چیز سے کلیئر کریں، اس کے بعد میں آ کے واپس کام کروں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے. اور ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گی جو بار بار کہہ رہے تھے، ابھی نثار چیمہ صاحب نے بھی کہا کہ جی بریف کیس لیں گے چلے جائیں گے. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کی بہن، ان کے کزنز، ان کے سارے ان کی بہن کے نام ایک کمپنی ہے، اس کے 38% شیئر ان کی بہن کے پاس ہیں. 2019 میں زلفی بخاری صاحب نے اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے ایک پرچہ تھانہ نیو ایئرپورٹ میں کروایا تھا اس کمپنی کے لوگوں کے خلاف جو زمین کو ان کی بہن کو ان کا حصہ نہیں دے رہے تھے. تو یہ وہ جو کہتے ہیں نا ہماری 1 انچ بھی زمین نہیں ہے، تو ان کی بہن فرنٹ کے اوپر ہیں اور ان کے نام کے اوپر یہ کاروبار کیا گیا ہے اور وہی زمین ہے مورت والی جہاں سے پیسہ بنا ہے. فرمائیے. اچھا عمران، ان کی ایک بہن سے میری کیونکہ بہت دوستی بھی ہے، ان کے آپ کو شاید یاد ہوگا کوئی 2 سال پہلے ان کے ہسبینڈ کا مرڈر ہوا تھا اور وہ بڑی اچھی فیملی سے ان کا تعلق ہے. فہد صاحب ان کا نام تھا اور یہاں پہ ایک لڑائی میں ان کو وہ بیچارے زد میں آگے تھے اور جوان ان کی موت ہوئی تھی. اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں معلوم ہے کہ کس بہن کا نام آ رہا ہے، لیکن ان کی میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ان کی بہن سید سکینہ بخاری، سید سکینہ بخاری، دختر سید واجد حسین بخاری. جی بالکل، وہ یہیں رہتی ہیں. ان کے ہسبینڈ کو یہاں مرڈر کیا گیا تھا یہ F10 میں تھانے کے سامنے لڑائی کے درمیان میں، اور پھر اس کے بعد جو بھی مس ایپس ہوئے ہیں وہ یہیں رہتی ہیں. اور ان کے جو ان لاس کی سائڈ آپ ذرا انویسٹیگیشن کر لیجئے گا، وہ کافی سٹرونگ وہ ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں میرے بہن بھائی بھی جو ہیں، اگر میں اپنا کوئی فارم فل کرتی ہوں جو ہمارے لیے مینڈیٹری ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی، اور ہمارا جو ہم نے MNA بطور MNA، تو میں اپنے اسپاؤس کی اور اپنے بچوں کی ذمہ دار ہوں. میرے بہن بھائی اگر وہ سیاست میں نہیں ہیں اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں. یہ میں آپ کے ریکارڈ کے لیے بتا رہی ہوں. اگر میری بہن کا کوئی کاروبار ہے، اس کا ہسبینڈ کرتا ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹ کاؤنٹ ہوگی. فیملی میرے ساتھ ان کا لنک اس طریقے سے ڈرا نہیں کیا جائے گا انلیس اینڈ انٹل کہ وہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو اور میرے ساتھ وہ شیئر ہولڈر ہوں. لیکن جو کیپٹن محمود جس کو عمران خان صاحب نے ہٹایا تھا، اس کی سفارش کے لیے عمران خان صاحب کے پاس زلفی بخاری خود چل کر گئے تھے اور آؤٹ آف دا وے جا کے روٹین سے ہٹ کر سفارش کر رہے تھے ایک کرپٹ آدمی کی. بہت سارے فیکٹس ہیں نا، بہت سارے فیکٹس ہیں. جتنی مرضی
عمران میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے ہم بہت سارے اکثر کیس لڑا کرتے ہیں اور یہیں پہ ہم ورڈکٹ دے دیتے ہیں. میں کیونکہ خود بھی کچھ عرصہ پہلے شکار ہوئی ہوں اور ایسے بے تکی چیزوں کا شکار ہوئی ہوں کہ اب میں اس سے ذرا پرہیز کرتی ہوں, شاید پہلے نہ کرتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے, ایک منٹ رکیں ذرا, مجھے ذرا اب آپ ذرا رکیں, میں ذرا ایک چیز, عمران مجھے جملہ میں آپ سے اتفاق کر کے دیکھیں, نواز شریف صاحب کا کیس ہم نے اسٹڈی کیا, ہمیں لگا کہ میاں صاحب کو منی ٹریل دینا چاہیے, میاں صاحب نے نہیں دیا. سی ٹی وی پہ ورڈکٹ دیا کہ میاں صاحب کو منی ٹریل دینا چاہیے. میاں صاحب یہ کہتے رہے کہ کوئی عدالت کہے, لیکن ہم انہیں غلط ثابت کرتے رہے, عمران خان سمیت سارے لوگ. عدالت نے یہی کچھ شباش وہ بات میں کہا نا عدالت نے, آپ لوگوں نے تو 2016 میں ہی ورڈکٹ دے دیا تھا, آپ لوگوں نے پہلے ہی دے دیا تھا, ہر کیس میں آپ لوگوں نے پہلے ورڈکٹ دے دیا تھا. آج اپنی دفعہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پورا انصاف آپ کو ملنا چاہیے اور باقیوں کو پہلے سے ہی انصاف ہو جانا چاہیے. جی اخونزادہ چٹان صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی بات کرتے ہیں جنہوں نے 2 پاکستان کا نہیں 1 پاکستان کا نعرہ لگایا تھا. تو اگر 1 پاکستان ہے تو جو طریقہ کار ہمارے لیے ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. ہم کو تو الزام کی بنیاد پہ پکڑتے ہیں, پھر 90 دن آپ نیب کے ریمانڈ پہ دیتے ہیں, پھر 2 سال تک جیلوں پہ رکھتے ہیں, اور جب نیب سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں پکڑائے تو کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ کو ٹیمپرنگ کریں گے, تو اس خدشے کی بنیاد پہ ہم نے کیا ہے. تو اگر 2 پاکستان نہیں ہے اور 1 پاکستان ہے تو پھر تو وہ طریقہ پرویز خٹک کے لیے بھی چاہیے, وہ بخاری کے لیے بھی ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جناب محترم عمران نیازی صاحب کے خود ہیلی کاپٹر کیس میں اپنے آپ کو کلیئر کریں, علیم باجی کو بھی کہیں کہ بھائی یہ 162 ارب کے اساس یہ کہاں سے آ گئی. تو یہ آپ ابھی اپنے لوگوں کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس پہ ثابت ہوگا, ابھی تو کیس چل رہا ہے, ابھی تو انویسٹیگیشن ہے, جب وہ کلیئر ہوگا تو پھر اس کو ہم چور کہیں گے, ڈاکو کہیں گے. لیکن یہ کمل صاحبہ ہے میرے ساتھ تقریباً کوئی 10-12 سال سے یہ ٹاک شو پہ آ رہی ہے, اور ہر دوسری تیسری دن میں اور یہ کسی نہ کسی چینلز پہ ہوتے ہیں. ابھی تک یہ 12-13 سال ہم پہ ابھی تک کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے, ہمیں کوئی سزا نہیں ہوئی ہے, اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہیں, یہ سارے ٹبر. لیکن زلفی بخاری پہ تب تک نہیں کہیں گے جب تک کہ ثابت نہیں ہو جائے گا, تب تک نہیں کہیں گے. زلفی بخاری کے لیے یہ ہے کہ جب تک اس پہ ثابت نہیں ہوگا, اور اس کے بہن بھی صاف اور شفاف ہے. اب پہلے نواز شریف لیکن مجھے ایک چیز ذرا میں ذرا دیکھیں چیمہ صاحب, آپ ذرا اکانومی کو اچھی طرح جانتے ہیں, اور یہ جو فراڈ لوگ کرتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے کیس بھی آتے ہیں. 30,000 فائل دیا نوا سٹی نے, اور وہاں پہ مبینہ طور پہ غلام سرور کا بیٹا پارٹنر ہے اس نوا سٹی ہاؤسنگ کا, اور انہوں نے 30,000 فائلیں بیچ دی ہیں, اربوں روپے انہوں نے لوگوں کی جیب سے نکال دیا ہے. ابھی تک پاکستان کے کسی ادارے نے متاثرین کو یہ نہیں کہا کہ آپ درخواستیں لے کر ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں بتائیں اگر آپ نے یہ فائلیں خریدی ہیں تاکہ آپ کا پیسہ ریکور کیا جائے. یعنی یہ تو بڑی زیادتی ہے. آپ لوگوں کے لیے اشتہار جاری کرنا چاہیے حکومت کو کہ جناب اپنی فائلیں لے کر آئیں اور پیسے نکلوائیں ان سے, لیکن وہاں پہ خاموشی ہے. عمران خان صاحب بات یہ ہے کہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, پوری قوم کے سامنے ہے. پی ٹی آئی اور نیب کا جو گٹھ جوڑ ہے ان کا مشترکہ انہوں نے اصول طے کر لیا ہے کہ جو اپنے لوگ ہیں ان کے بارے میں وہی ایک اسٹیبلش لیگل پرنسپل جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے کہ دے آر پریزیوم ٹو بی انوسینٹ انلیس پرووڈ ادروائز, اور اپوزیشن کے لیے یہ ہے کہ دے آر پریزیوم ٹو بی گلٹی انلیس پرووڈ ادروائز. بلکہ یہ پروو ہو بھی جائے وہ انوسینٹ تب بھی جائے کہ وہ گلٹی ہے. وقت انفارچونیٹلی, لیکن یہ پوچھا جانا چاہیے اور لوگوں کو اشتہار دے کر بلائیں جنہوں نے یہ فائلیں خریدی ہیں, جو ٹھگے گئے ہیں ان کے پیسے ریکور کون کرے گا, وہ تو کھا گیا پیسہ. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ.